अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाजरीन, आज हम आपको जानवरों की सेहत के हवाले से एक खबर दे रहे हैं और डेयरी फार्मर्स जो हैं वो पिछले कई दिन से हमें कांटेक्ट कर रहे थे। उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि जो बाड़े हैं वहाँ पर जानवरों में एक बीमारी जिसे लंपी स्किन डिजीज़ कहते हैं वो फैल रही है और इसमें जानवर की जो जिल्द है उस पर फोड़े से बन जाते हैं और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि वो इतना डीप हो जाते हैं कि उससे उनके गोश्त में भी वो जहर जो है शामिल होना शुरू हो जाता है। तबी माहिरीन के मुताबिक जानवरों में इस बीमारी को लंपी स्किन डिजीज़ कहा जाता है और इस बीमारी में जानवर के जिस्म पर जो फोड़े निकलते हैं वो जानवर के गोश्त को भी मुतासर करते हैं। इस बीमारी के बारे में मज़ीद ये पता चला है कि अफ्रीका में इस बीमारी ने एक दफ़ा बहुत बड़ी तबाही मचाई थी और 60 लाख के करीब जानवर इस बीमारी से मुतासर हुए थे। कराची में जो आदाद शुमार हैं अब तक कोई एक्चुअल फिगर्स तो नहीं है, लेकिन बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि कराची में जो जानवर मौजूद हैं उनमें 3% के करीब हो सकता है कि ये बीमारी मौजूद हो और उनमें पाई जा रही हो। अब इस बीमारी के हवाले से इंसानी जो सेहत है वो भी क्या मुतासर हो सकती है जब इन जानवरों का गोश्त जो कि अगर मुतासर हुआ इस बीमारी से और अगर लोगों ने उसे खाना शुरू किया या खाया तो उसका क्या असर होगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। और आज के शो में हमें ज्वाइन किया है, हमारे मेहमान हैं जनाब मोहतरम शौकत मुख्तार साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन कराची के। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। और नाज़रीन, इसके हवाले से हमने दावत दी थी जनाब डॉक्टर नज़ीर कलोड़ो साहब को जो कि डायरेक्टर जनरल हैं महकमा लाइव स्टॉक सिंध के। उन्होंने हमें अश्योर किया था कि वो हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब तक वो हमारे पास पहुंच नहीं सके हैं, तो अगर वो आ जाएंगे तो हम उनसे भी बातचीत कर लेंगे। और इसके साथ साथ हमने दावत दी थी जनाब शाकिर उमर गुजर साहब को जो कि सदर हैं कैटल एंड डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के पाकिस्तान के। तो उन्होंने भी पहले हमें ज्वाइन करने की यकीनदहानी कराई थी, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने माजरत कर ली कि वो ज्वाइन नहीं कर सकते। तो बहरहाल अगर कोई और भी प्रोफेशनल हमें ज्वाइन करना चाहेंगे तो हम उनसे भी बात कर सकते हैं। तो शौकत मुख्तार साहब, ये बताइए कि ये क्या है बीमारी, कब से है और क्या सूरत हाल है, जानवर कितने हैं टोटल कराची में? अख्तर शाहीन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस अहम मौजू पर मुझे आज मदऊ किया। और इससे पहले भी मेट्रो न्यूज़ वन गाय बगाए डेयरी के हवाले से मालूमात जो है वो आवाम तक पहुंचाता रहता है, तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो जैसा कि आपने इस बीमारी के मुतालिक ज़िक्र किया है, तो सच्ची बात तो यह है कि गुज़िश्ता कई हफ़्तों से ये बीमारी चल रही है कराची में। तो कराची की डेयरी इंडस्ट्री आपके इल्म में है कि इस वक्त तकरीबन 10 लाख जानवर मौजूद हैं। 10 लाख कराची में? कराची के अंदर। तो उसमें बड़ी तादाद भैंसों की है और छोटी तादाद गायों की है। तो ये समझ लें कि जो कराची के अंदर ये कॉलोनियाँ हैं यही कराची को दूध और गोश्त फराहम कर रही हैं। तो इसमें जो गाय है, गुज़िश्ता चंद हफ्तों से गायों के अंदर एक जल्दी बीमारी आई हुई है। तो हम भी इसको नॉर्मल देख रहे थे कि जैसे आम कोई जल्दी बीमारी होगी और इसका नॉर्मल तरीके से जैसे हम इलाज करते हैं तो वो उससे कर रहे थे फार्मर। लेकिन कई हफ्ते गुजरने के बाद ये बीमारी ठीक नहीं हो रही, ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि बढ़ती जा रही है। ये गायों के अंदर है, मैं आप इसकी वजाहत कर दूं, भैंसों में बिल्कुल नहीं है, सिर्फ गायों में जी। तो उसमें हम नॉर्मल तरीके से जब ट्रीट कर रहे थे तो उसके कोई खातिर का रिजल्ट नहीं थे। तो उसके बाद फिर हमने जो है वो इस पे तहकीक करना शुरू की। अब बदकिस्मती है हमारी इस मुल्क की, अब देखें कि एग्रीकल्चर सेक्टर है बहुत बड़ा है, मुल्क की बैकबोन है, उसमें लाइफ स्टॉक सेक्टर है। लाइफ स्टॉक सेक्टर आज भी क्रॉप सेक्टर से बड़ा है, लेकिन लाइफ स्टॉक सेक्टर बिल्कुल जो है वो समझे कि वो नेगलेक्ट हुआ पड़ा है, उस पर कोई तवज्जो नहीं है किसी की। अब इतनी बड़ी ये बीमारी आ गई है, हम अब परेशान हो गए कि इसका हल क्या है। अब आपने इसका जिक्र किया कि ये अफ्रीका में भी थी, इसको लिम्पी स्किन डिजीज़ कहा जाता है, लेकिन ये आपने भी सुना है और हमने भी यही सुना है, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मैं इसलिए इत्तेफाक नहीं करता कि क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट लेवल पर ना उसके सैंपल्स कलेक्ट हुए हैं, ना उन सैंपल्स को लेबोरेटरी में भेजा गया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये लिम्पी स्किन है या कोई और डिजीज़ है। तो लेकिन उससे मुशाबहत रखती है, उससे हाँ, ये आप ये कह सकते हैं कि उससे मुशाबहत रखती है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इसका नए सिरे से इसके टेस्ट किए जाएं, इसको लेबोरेटरी में भेजा जाए और पता कराया जाए ये कौन सी डिजीज़ है और इसका इलाज क्या है।
تو اب بدقسمتی سے ہمارے پاس تو جو دستیاب وسائل تھے ہم وہی کر رہے ہیں، لیکن وہ بے سود ہو چکے ہیں۔ آپ نے اپنے طور پہ، آپ کے پاس بھی ویٹرنری ڈاکٹرز ہوں گے، جی آپ کے پینل میں بھی ہوں گے، یا گورنمنٹ سائڈ کے بھی ڈاکٹرز ہوں گے، ان کو بلایا، کسی کو دکھایا، چیک کروایا کچھ؟ ہاں ان کو دکھایا ہے، بس وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ جلدی بیماری ہے، اس کے جو نارمل ٹریٹمنٹ ہے وہی ہے، ہمارے پاس اس کی ویکسین موجود نہیں ہے۔ گورنمنٹ سیکٹر ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس کی نہیں، تو جب بیماری کا پتہ ہی نہیں چلا تو ویکسین کون سی لگے گی، کیا لگے گی، یہ بھی کیسے پتا ہوگا؟ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وائرل ڈیزیز ہے، مطلب کئی ماہرین کی رائے ہے کہ یہ وائرل ڈیزیز ہے، تو وائرل ڈیزیز ہے تو یہ تو بہت خطرناک بن جائے گی، یہ تو کہیں بھی پھیل سکتی ہے۔ کتنے جانوروں میں دیکھا ہے آپ نے اب تک اس میں؟ یہ جو ایک فگر آیا کہ 3% کے قریب ہو نہیں، سکتا ہے، اس میں ایسا ہے کہ میں آپ کو مطلب اس میں کلیریفائی کر دوں کہ جو گایوں کی تعداد تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 5% ہے اس ٹوٹل 10 لاکھ کا، تو اس میں اگر 5% کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں تو 50,000 جانور بنتے ہیں۔ 50,000 میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی اس میں ریشو موجود ہے اس بیماری کی، یعنی کہ وہ ہر جگہ ہی ہے، اور اس کا مطلب ہم یہ کہیں بھی 50 جانور ہیں، 100 جانور ہیں، تو کتنوں کو ہے؟ وہاں 2-3 جانوروں کو، 4 کو، 5 کو موجود ہے، مطلب کہیں زیادہ بھی ہے، کہیں 50% بھی ہے، مطلب اس کا پتہ نہیں ہے نا، وائرل ہے وہ کہیں بھی آپ تو کراچی لیول پہ تو آپ کافی ایکٹیو ہیں اور ان ہیں، اور سارے ڈیری فارمرز آپ سے کنیکٹڈ بھی ہیں، تو کیا یہ کراچی کے کسی ایک پاکٹ میں مسئلہ آ رہا ہے، یا کراچی کی ہر کیٹل کالونی میں یہ مسئلہ آ رہا ہے؟ نہیں، اصل اس میں اختر صاحب ہم نے جب ورک کیا تو اس کا اوریجن کراچی نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، یہ ہمیں معلوم، جب ہم نے تحقیق اپنے طور پر کی تو پتہ چلا کہ یہ ٹھٹھا سے آئی، مطلب ٹھٹھا میں کچھ کیسز تھے، اور انٹیریئر سندھ میں، حیدرآباد میں بھی۔ تو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ کراچی کی جو مارکیٹ ہے یہ نیشنل مارکیٹ ہے، مطلب پورے پاکستان سے یہاں جانور آتے ہیں، پاکستان کے ہر خطے سے، ہر کونے سے آتے ہیں، تو اس لیے امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ باہر سے آئے ہیں، وہ جانور کراچی کے اندر جب آئے ہیں تو ان کے ذریعے سے یہ آگے کراچی میں یہ پھیلی ہے۔ اس میں ٹھٹھا سے کیس 2-3 ہمیں رپورٹ ہوئے تھے، ساکرو والی سائڈ سے اور یہ کتنا ٹائم پہلے ہوئے تھے؟ یہ تقریباً 1 مہینہ پہلے، مہینے سے 1.5 مہینہ پہلے، تو وہ لیکن اگین وہی کہ نارمل لیا ہوگا، ہم نے اس کو نارمل لیا جیسے اسکن ڈیزیز ہوتی ہے، اور اس میں مخصوص اس کا علاج ہوتا ہے، اس کے پیراسائٹ کے لیے ہم مخصوص انجیکشن لگاتے ہیں، تو وہی ہم لگا رہے تھے۔ تو اب چونکہ یہ ہے کہ یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بتائیے کہ ویسے نارمل آپ لوگ کیا کرتے ہیں نارملی، جب جانور میں کوئی بھی بیماری کا اس طرح آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، آپ کیا فالو کرتے ہیں؟ کوئی SOP ہوتی ہے آپ کا؟ پہلے اپنا ڈاکٹر دیکھتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ پہلے تو ہمارے اپنے جو فارمز کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں، کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ؟ اس میں کوالیفائڈ تو آپ نہیں کہہ سکتے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ٹریڈیشنل سسٹم ہے، تو وہ کافی حد تک معلومات رکھتے ہیں۔ جو فارمز کے مینیجرز، جو بڑے بڑے فارم ہیں وہاں کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اگر کوئی 100 بھینس والا فارم ہے یا 150 والا، تو وہ تو ڈاکٹر افورڈ نہیں کر سکتا، انڈرسٹوڈ بات ہے۔ تو ان کے جو مینیجرز ہوتے ہیں ان کا اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ وہ فرسٹ ایڈ کر سکتے ہیں، بیسک جو چیزیں ہیں ان کو وہ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ ان سے مسئلہ نہیں حل ہوتا تو پھر اس کے بعد ہم پرائیویٹ سیکٹر سے ڈاکٹرز کو کال کرتے ہیں، گورنمنٹ سیکٹر سے بھی ڈاکٹرز کو کال کرتے ہیں۔ تو ایسی کوئی بھی ڈیزیز ہو جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ نارمل ٹائپ کی نہیں لگ رہی، تو آپ گورنمنٹ کو انٹیمیشن بھیجتے ہیں ان کو؟ ہاں بالکل، گورنمنٹ سے، میں گورنمنٹ آف سندھ سے مسلسل رابطے میں تھا، ہمارے DG صاحب ہیں ان تک، جنہوں نے آج پروگرام میں آنا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ شریک ہوں بعد میں، تو ان تک ہم نے یہ معلومات ساری پہنچائی ہیں۔ آپ نے کب بتایا گورنمنٹ کو؟ کتنے دن پہلے بتایا گورنمنٹ کو؟ تو میں نے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے بتا دیا تھا۔ گورنمنٹ آف سندھ کو، DG صاحب کے علم میں ہے یہ باتیں ساری۔ اچھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، مطلب اس سے آگے بات بڑھی نہیں بدقسمتی سے۔ اب جب بالکل ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہیں ڈیزاسٹر نہ ہو جائے، یہ آگے نہ پھیل جائے، وائرل ڈیزیز ہے، 10 لاکھ جانور یہاں موجود ہیں، 8 کروڑ جانور پورے ملک میں موجود ہیں، تو خدا نہ خواستہ یہ بڑا ڈیزاسٹر نہ ہو جائے، تو اس لیے اب ہم نے رجوع کیا ہے کہ میڈیا میں بھی اس بات کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے گزشتہ 2 دن۔ لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے 1.5 مہینہ پہلے، اگر تقریباً یا چلو مہینہ پہلے بھی گورنمنٹ کو بتایا تھا، ڈپارٹمنٹ کو بتایا تھا، تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے تو کوئی خاص انسنی کر دی بس۔ اب اس کا یہی ہے کہ آج تک ہمیں نہ انہوں نے کوئی اس کے لیے ویکسین دی ہے، نہ میڈیسن۔ آپ کے کہنے کے باوجود بھی انہوں نے کسی کو نہیں بھیجا؟ نہیں، کوئی نہیں آیا۔ اپنے محکمے سے کسی کو نہیں بھیجا کہ وہ جا کے وزٹ کر لے، سروے کر لے؟ محکمے سے کوئی نہیں آیا، نہ کوئی سروے ہوا ہے،
बस वो फार्मर अपने तौर पर ही कर रहा है। अब जब हमारे भी बस से बाहर बात हो गई है तो अब हम आपके पास आ गए हैं, आपने इसको हाईलाइट किया है। हम अच्छा ये बताइए कि कोई खुदा न खास्ता डेथ हुई है? हाँ, जानवर की इस बीमारी इसमें से? जानवर, काफी जानवरों की डेथ हुई है। मतलब जानवर बिल्कुल लागर हो जाता है, बुखार हो जाता है। और कंडीशन क्या हो जाती है? कंडीशन इसकी या ये कैसे है स्टार्ट होती है? बहुत सारे फार्मर्स को भी शायद पता नहीं होगा। हाँ, ये बात है कि हम भी इसको नॉर्मल ऐसे ट्रीट कर रहे थे कि एक दो दाने निकले हैं, जैसे वो जल्दी बीमारी है तो उसमें आइवरमेक्टिन अमूमन यूज किया जाता है पूरी दुनिया में, वो लगता है वो जल्दी बीमारी के लिए। तो वो जब लगाते थे उसके बाद एकदम तेजी से निकलने लगे, वो बढ़ने लगे, उसके साथ जानवर को बुखार आना शुरू हो जाता है। उसके बाद चंद दिनों के अंदर ही जानवर जो है वो मुकम्मल वेट लॉस कर जाता है। अच्छा, मतलब वेट आप ये समझ लें कि अगर कोई 350 केजी का जानवर है तो वो 150 का रह जाएगा। मतलब खाना पीना बंद कर देता है बुखार। और उसके बाद जो दूध है, दूध बिल्कुल खत्म हो जाता है, यानी प्रोडक्शन उसकी जीरो हो जाती है। तो इसमें आप दोनों तरह से नुकसान है, एक तो प्रोडक्शन लॉस है, उसके बाद दूसरा जानवर की जो है वो बिल्कुल समझ लें कि आप वो कमजोर हो गया तो उसकी बॉडी खत्म हो गई, वो खत्म हो गया, आपके पैसे वो सारे। तो इससे जानवर बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। मतलब ये है कि डेयरी इंडस्ट्री को इस वक्त नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है। तो इससे प्रोडक्शन भी, जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो इससे प्रोडक्शन लाजमी बात है। हमने तो लिखा है, मैंने इसमें भी आपको भी, कि अब आने वाले दिनों में अगर ये डिजीज चलती रही, इस पे कंट्रोल खुदा न खास्ता ना हो पाया तो दूध का बहुत बड़ा आपने हमें भी कॉपी भेजी है, आपने वज़ीर आज़म साहब को और सीएम साहब को लेटर लिखा है जी। तो क्या उसमें आपने उन्हें क्या बताया? देखिए, मैंने जो आपको कॉपी भेजी है प्राइम मिनिस्टर के खत वाली, उसमें मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को खत लिखा है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है। उसकी वजह यह है कि ये एक नॉर्मल बात नहीं है, तो इसलिए हम मजबूर हुए हैं अब कि ये, इसलिए मैंने खत लिखा है कि इसके दो मकासद थे। एक तो ये है कि फौरी तौर पर आज तक उसका पता ही नहीं है कि डिजीज कौन सी है। इतना बड़ा सेक्टर है, खाली आप कराची की बात तो नहीं कर रहे ना, पूरे मुल्क की बात सिंध में जानवरों के डिजीज के हवाले से कोई रिसर्च कुछ नहीं होता? नहीं, कोई इंस्टीट्यूट, कोई इदारा, कोई आप उनसे पूछ ले, हमारे हम लेबोरेटरी नहीं है। अब उसकी मिसाल आप सुन ले, देख लेना कि लांडी कैटल कॉलोनी दुनिया की सबसे बड़ी कैटल कॉलोनी है, जिसमें तकरीबन 4 लाख से ज्यादा जानवर मौजूद है। वहां पर आज तक लेबोरेटरी नहीं है, एक भी सिंगल लेबोरेटरी नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा हॉस्पिटल है, वेटनरी हॉस्पिटल है, जिसमें 10-12 स्टाफ के साथ। तो अब जाहिर है कि इतना बड़ा सेक्टर है। उसके बाद दीगर जो कॉलोनीज हैं, कहीं भी कराची के अंदर प्राइवेट सेक्टर में लेबॉर्ट्रियाँ मौजूद हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में लेबॉर्ट्री नहीं है। तो अब मैंने खत लिखने का ये मकसद था कि गवर्नमेंट जागे। मतलब ये इससे पहले कि कुछ बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाए, ये आगे तक फैल जाए, इसकी प्रॉपर जो है वो फार्मर की हेल्प की जाए, उसको मेडिसिन फराहम की जाए, उसको वैक्सीन फराहम की जाए, और कम से कम उसको आइडेंटिफाई किया जाए ये है क्या। लेकिन वैसे ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना कि सिंध गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट भी है, एक मिनिस्टर भी है, उसका एक डीजी भी है, उसका एक सेक्रेटरी भी है। बिल्कुल। आपके इंटीमेशन के बावजूद भी उन्होंने ये जहमत नहीं की कि अपने ठंडे कमरे से बाहर निकल के चले जाएं, फील्ड एक विजिट कर लें, या एटलीस्ट किसी को असाइन ही कर दें। कोई नहीं हुआ ना, वहाँ डॉक्टर्स की टीम ही भेज देते कि वहाँ जाके उसको ना आज तक मिनिस्टर आया है, ना सेक्रेटरी साहब, कोई भी नहीं आए। उनको आना चाहिए था। तो अब फिर मैंने मजबूर होकर प्राइम मिनिस्टर को भी एड्रेस कर दिया कि भाई आप भी देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है आप डेयरी इंडस्ट्री की, लाइफ स्टॉक सेक्टर को बूस्ट करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि वाइट रेवोल्यूशन हम लाना चाहते हैं। तो वाइट रेवोल्यूशन ऐसे तो नहीं आएगी। इधर जानवर बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, और एक वायरल डिजीज है, वो खुदा न खास्ता पूरे मुल्क में स्प्रेड हो गई तो उसका तो नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाएगा पूरे मुल्क को। हमें तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है कराची के फार्मर को, तो हम तो चाहते हैं कि पूरा मुल्क इससे बच जाए। तो इसमें अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फौरन एक्शन नहीं लिया तो इसका तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। जानवर की ट्रैवलिंग कितना होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है वैसे? जानवर बहुत जल्दी जो है वो फास्ट, इसमें जो है वो डेली बेसिस पे जानवर आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं? हाँ, पूरे डेली बेसिस पे पूरे मुल्क से जानवर आते हैं। डेली बेसिस पे पूरे मुल्क से, मतलब उसमें स्लॉटरिंग वाले जानवर भी आते हैं, उसमें दूध वाले जानवर भी आते हैं, फ्रेश एनिमल आते हैं। अब चूंकि आपको पता है बहुत बड़ा सेक्टर है ये कराची का, तो पूरे मुल्क से कनेक्टिविटी है हर चीज की।
آپ نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ جانوروں کی آمد و رفت پہ پابندی لگائی جائے؟ نہیں، اس میں آمد و رفت پہ پابندی تو آپ نہیں لگا سکتے. پنجاب کے ڈیری فارمرز نے یہ مطالبہ نہیں، کیا. وہ غلط کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ پابندی لگا دیں تو پورے سسٹم کو بریک اپ کر دیں. ایک تو پہلے سسٹم ڈسٹرب ہوا پڑا، اوپر سے پابندی لگا دیں گے تو پورا سسٹم ہی بیٹھ جائے گا، کولیپس ہو جائے گا. آپ کا دودھ کہاں سے آئے گا، گوشت کہاں سے آئے گا؟ تو سارے مسائل تو ہے نا. کراچی خود ایک ملک ہے، تو اس لیے پابندی سے تو اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اس کے لیے ادویات فراہم کی جائیں. گورنمنٹ ویکسین اس کے لیے ہمیں فراہم کرے جو پراپر اس کا حل ہے وہ نکالے. اب ویسے آپ کیا کریں گے؟ اب بھی مطلب گورنمنٹ آف سندھ کا انتظار کرتے رہیں گے؟ وہ تو لگتا ہے بہت بزی لوگ ہیں، ان کا تو یہ سردردی نہیں ہے ان کی. تو یہ تو آپ کے بس اس میں میں بدقسمتی ہے ایک بات اگر آپ سے شیئر کروں تو آپ کو بھی سن کر بڑا افسوس ہوگا کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. فارمر کو بیوقوف بنایا جا رہا. باہر سے کچھ لوگ ویکسین کے نام پہ کوئی دوائی امپورٹ کر رہے ہیں. اچھا. جس کی کاسٹ جو ہم نے معلومات کی ہے، اب پتہ نہیں کہ وہ اس ڈیزیز پہ کام کرتی ہے یا نہیں کرتی. اسی ڈیزیز پہ جی، وہ باہر کسی ملک سے آ رہی ہے. تو اب ایک مثال ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا. فارمر کو تو جو بھی آپ چیز دکھائیں گے جی یہ اس کا علاج ہے وہ تو فوراً لے گا. وہ فوراً لے گا، ایٹ اینی کاسٹ لے گا. اب اس کا فائدہ کیا لے رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر اور برے لوگ جن کو اللہ کا خوف نہیں ہے. ہم نے معلومات کی وہ ایک وائل 10,000 روپے کی ہے تقریباً. کتنی ڈوز ہیں اس میں؟ 100 جانوروں کی. آپ بلیو کریں گے کہ وہ یہاں کتنے تک بکی؟ وہ یہاں 90,000 روپے کی ایک وائل انہوں نے بیچی فارمر. ایک وائل. اس کی قیمت چیک کرنے کے لیے کوئی ذمہ دار نہیں ہے؟ ذمہ دار کیا ہے کہ وہ پتہ نہیں کون لایا، کہاں سے لایا، باہر سے آئی ہے جی، بس یہ اس کا علاج ہے. مطلب اس پہ اسٹور پہ نہیں، کوئی اسٹور پہ اویلیبل نہیں ہے، بس پرسنلی کچھ لوگ باہر سے لاتے ہیں. وہ اب بتائیں کہ اور یہ بھی نہیں کنفرم کہ وہ اس کا علاج ہے بھی یا نہیں. بیماری کا ہی نہیں صحیح پتہ چلا ابھی تو لیکن فارمر مرتا کیا نہ کرتا وہ بیچارہ. وہ 90,000 کی وائل بھی لے کے اس نے لگائی ہے لیکن وہ بھی بے سود ہے. تو اب اس میں گورنمنٹ ایکشن نہ لے تو کون لے گا؟ ہم کہاں تک جائیں گے؟ تو آپ لوگ ابھی مطلب کیا آگے کیا کریں گے آپ لوگ اگر گورنمنٹ اسی طرح سے سوتی رہی مزید بھی کچھ نہیں؟ ہم تو پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ کا دروازہ نوک کریں گے. اگر اسلام آباد جانا پڑا وہاں جائیں گے، چیف منسٹر ہاؤس جائیں گے، ان سے مطالبہ کریں گے کہ بھئی اس مسئلے کو حل کریں. آخر یہ مسئلہ کوئی ہمارا انڈیویجول فارمر کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، یہ تو ہماری سمجھ لیں کہ ایک نیشنل ایشو ہے. ویسے ناظرین کو بتا دوں کہ ہم نے بھی رابطہ کیا تھا صوبائی وزیر لائیو اسٹاک جناب پتافی صاحب سے، اور انہیں واٹس ایپ بھی کیا گیا تھا. ان سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ وہ اگر اس ٹاپک پر اپنا کوئی ورژن دے دیں اور ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو، لیکن ان کا کوئی جواب نہیں آیا ہے. تو ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ لائن پہ؟ وعلیکم السلام. احمد علی بلوچ. جی احمد علی بلوچ صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی بلال کیٹل کالونی. اچھا جناب، آپ کیا فارمر ہیں؟ جی ہم فارمر ہیں. اچھا جی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، اگر میں نے یہ کل میں نے صلاح ہمارا جو یہ تھا ڈی جی لاسٹ کا کون تھا، یہ کروڑو صاحب، نظیر کروڑو صاحب. جی نظیر کروڑو صاحب. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم نہ ہمیں وفاق بولتا ہے، نہ وفاق ہمیں اجازت دیتا ہے چیز منگانے کی، نہ ہم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. آپ اتنا بڑا ادارہ ہے کہ آپ اس ٹائم ہیڈ ہیں، یہاں فارمر تباہ ہو رہا ہے. ہمارا پہلے یہ جو شعبہ ہے یہ سوال پذیر ہو چکا ہے. آپ ہمارے کسی بھی کالونی میں چلے جاؤ، بیس کالونی میں چلے جاؤ، سرجانی چلے جاؤ یا بلال میں آ جاؤ، آل ٹو آل کسی کے پاس چل جاؤ، آپ ڈیلی آؤ، ہر روز ایک نہ ایک باڑے والے کا گھر اجڑ رہا ہے، دیوالیاں ہو رہا ہے. سمجھے آپ؟ کیوں تو وجہ؟ گورنمنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کے بچے گھر پہ بھوکے بیٹھیں گے. ہم ایک نہیں ہیں. تو فارمر کیوں دیوالیہ ہو رہا ہے؟ فارمر جناب آپ یہ بتائیں نا کیوں دیوالیہ ہو رہا ہے؟ دودھ کی قیمتیں تو بڑھائے جا رہے ہیں، آپ لوگ عام آدمی پریشان ہے. عام آدمی پریشان نہیں. اگر آپ ہمارا اگر ان کو آپ حساب کر کے جائیں، پولیٹیشن لے کے جائیں تو ڈیری فارمر کو خود 180 سے 85 روپے پر لیٹر دودھ پڑ رہا ہے اس کے گھر میں اس کو اپنا. یہ تو کاسٹنگ بہت ہی زیادہ آپ بتا رہے ہیں، جو کمشنر ہاؤس میں بھی کاسٹنگ کر کے دی تھی نا ڈیری فارمرز نے، تو اس سے بھی بڑا ڈفرنس بتا رہے ہیں آپ. خیر چلیں، ابھی ہم جانوروں کی بیماری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ پھر جانور ہم سے جب کراچی میں انٹری ہوتی ہے تو سندھ گورنمنٹ ویسے بولتی ہے کہ ہم
اس بیماری کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم جب انٹری ہوتی ہے ہماری فیس جو آنر سے 500 روپے ٹیکس لیتے ہیں ہمارے سے. ہاں تو فیس بھی نہیں لے, گورنمنٹ میں فیس بھی نہیں لے, جب اگر آپ کو سہولت ہی دے سکتی تو فیس کس بات کی لے دی؟ ہاں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہمارے کو وہ فیس کس مت میں چارج کی جاتی ہے کہ ہم آپ کے جانوروں کو ویکسینیشن کرتے ہیں. آپ یہاں سے اب چلے جائیں سوراکوٹ میں ایک ٹیبلٹ یا ایک انجیکشن وہاں کوئی لگاتا ہے تو ہم 500 کی جگہ 600 دینے کے لیے تیار ہیں. چلیں بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ آئے اور جوائن کیا آپ نے. تو شوکت صاحب بس آخری بات کیا کہنا چاہیں گے؟ آخری بات میں اگین وزیر اعظم پاکستان گورنمنٹ کو تو یہ کہیں نا آپ کے بھائی ٹیکس لیتے ہیں, وہ سندھ گورنمنٹ بھی ٹیکس لیتی ہے, پیسے لیتی ہے ہر جانور کے, تو پھر یہ کیوں نہیں سپورٹ کرتی؟ سندھ گورنمنٹ تو بلکہ میں آپ کو بتاؤں جو بھی جانور کراچی کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو وہ 500 روپے گورنمنٹ کو دیتا ہے. ہاں جیسے بتایا انہوں نے فی جانور 500. وہ ہمارے ڈیری فارمر بھائی ہیں بلال سے, انہوں نے صحیح بات کی ہے. اب 500 روپے فی جانور ہم دیتے ہیں اور اس کے اوپر ایک سلپ کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ویکسین کی مد میں ہے. یہ بھی آپ کو میں اوپر لیکن ویکسین لگاتے نہیں, لیکن آج تک انہوں نے ہمارے کسی جانور کو ویکسین, کوئی ٹیکہ, کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کی. چلیں آخری بات کریں, ٹائم شارٹ. آخری بات یہ ہے کہ اس کا فوراً حل نکلنا چاہیے. چیف منسٹر آف پاکستان, چیف منسٹر آف سندھ اور پرائم منسٹر آف پاکستان سے میں اگین دوبارہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس اہم مسئلے پہ جو ہے وہ توجہ کریں اور اس کا حل نکالیں اور فارمر کا جو ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہے اس میں ان کو کمپنسیشن بھی دیں. چلیں بہت شکریہ آپ کا, شوکت مختار صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اور ناظرین, ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی اور گورنمنٹ کو جگانے کی کوشش کی ہے کہ اس کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ایشو کو دیکھے اس سے پہلے کہ یہ انسانی صحت کے لیے بھی مضر ثابت ہو اور دودھ کی پروڈکشن بھی کم ہو جائے, پھر دودھ کا بحران مزید بڑھ جائے, پھر قیمتیں ویسے ہی اوپر جا رہی ہیں. اس پر بھی کسی ایشو میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ. یہاں وقت ہو ایک بریک کا, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو. ویلکم بیک ناظرین. اور اب ہم بات کریں گے ہمارے معاشرے کے ایک ایسے سیگمنٹ کی جس کے بارے میں بات تو لوگ بہت کرتے ہیں لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ انہیں نیگلیکٹ ہی کیا جاتا ہے. میں بات کر رہا ہوں نوجوانوں کی. نوجوانوں کے حوالے سے یہ اعزاز میٹرو میٹرز کو حاصل ہو رہا ہے کہ ہم نوجوانوں کے ایشوز پر اپنا ایک ڈیڈیکیٹڈ سیگمنٹ کریں گے انشاءاللہ. آج اس سلسلے کا یہ پہلا سیگمنٹ ہے اور ہر جمعرات کو ہم نوجوانوں کے مسائل پہ بات کریں گے. نوجوانوں کی سنیں گے صرف کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, کیریئر میں کہاں تک آگے جانا چاہتے ہیں. اس حوالے سے آپ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں لائیو بھی جوائن کر سکتے ہیں کال کر کے. کالنگ کا نمبر ہماری اسکرین پر نظر آ رہا ہے, اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی بات ہم تک پہنچانا چاہیں تو ہمارا موبائل نمبر بھی اسکرین پر آ رہا ہے جو کہ ہے 0315544165. تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے احساسات, اپنے خیالات, اپنے جذبات ہم تک پہنچا سکتے ہیں, لیکن آپ صرف 2 منٹ کی ایک ویڈیو بنا کے ہمیں بھیج دیں. واٹس ایپ پہ ہمیں رابطہ کر لیں, اور نیکسٹ آنے والے شوز میں اگر آپ شریک ہونا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انہی نمبرز پر اور انہی موبائل نمبرز پر. تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں 2 انرجیٹک نوجوانوں نے جوائن کیا ہے. میں ان کا آپ سے انٹروڈکشن کروانا چاہوں گا اور اس کے بعد پھر ہم ان کی باتیں سنیں گے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب انجینئر جندل عباس صاحب جو کہ نوجوان سیاسی اور سماجی رہنما ہیں. بہت شکریہ آپ کا جنرل, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں محترمہ نیلم عباس لاسی صاحبہ جو کہ ایک یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ کا نیلم, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو جنرل آپ سے شروعات کریں گے, اور انفیکٹ یہ یوتھ کا جو ٹاپک ہے اور جو چیپٹر ہے اس پر ہم بات تو کرتے رہتے ہیں, ہم بھی سوچ ہی رہے تھے, لیکن پرٹیکولرلی جب ہم نے اس کو ریگولر سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کے پیچھے جنرل عباس جو ہیں ان کے سجیشن شامل ہے, اور انہی کے سجیشن پہ ہم نے اس سیگمنٹ کا نام رکھا ہے یوتھ میٹرز. تو یوتھ میٹرز کا سیگمنٹ ہر جمعرات کو آپ دیکھ پائیں گے. جنرل بتائیے کیسے خیال آیا کہ ایسا کچھ ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر, آپ نے مدعو کیا اور اس طبقے کو آپ نے اس قابل سمجھا کہ ہم بھی پاکستان کا ہی حصہ ہیں اور پاکستان کے لیے ہی ہمیں ہی کچھ کرنا ہے, ہم ہی مستقبل ہیں پاکستان کا. اس کا خیال مجھے اس طریقے سے آیا کیونکہ لوگ یہ تو پوچھتے ہیں کہ یوتھ کو مسائل کیا کیا درپیش ہیں, جبکہ یہ سوال ہی غلط ہے. ان کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ یوتھ کو یہ مسائل درپیش ہیں. یوتھ کو تمام مسائل تو درپیش ہیں. ایک نوجوان, اگر ایک لڑکا ہے وہ گھر سے نکل رہا ہے, اپنے گھر کا اسٹریس لے کے باہر جا رہا ہے, انمپلائمنٹ ہے, اس کا موبائل اسنیچ ہو جاتا ہے اور بھی دیگر معاملات ہوتے ہیں, اس کی سارے جتنی بھی اس کا دماغی نچوڑ ہوتا ہے وہ نکالتا ہے اپنا ڈرگز ایڈکشن کے اوپر یا پھر دوسری بہرا روی کے اوپر. اس کے اوپر پھر ہمارے حکمران جو ہیں
اصل میں اس کے جو سارے ذمہ دار ہیں وہ ہماری حکومتیں ہیں، خواہ وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، کیونکہ جو نوجوانوں کو صرف 1947 سے لے کر اور آج تک نوجوانوں کو صرف جھنڈے باندھنے کے لیے، نعرے لگوانے کے لیے اور جھوٹے وعدے دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نوجوانوں کہتے ہیں ینگ بلڈ چاہیے ہمیں، بالکل ینگ بلڈ چاہیے. خان صاحب اقتدار میں آنے سے پہلے یوتھ کی بات کرتے تھے، یوتھ 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 یوتھ. اب کہاں ہے یوتھ؟ کوئی بھی یوتھ نہیں ہے. 1 کروڑ نوکریاں تھی، میں جاب لیس بیٹھا ہوں. کہاں ہیں نوکریاں؟ میں آپ کو یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے مطابق بتاؤں کہ پاکستان دنیا کا 5واں ینگیسٹ کنٹری ہے. ہماری یوتھ تقریباً 65% ہے. یوتھ ریشو پاکستان کا 65% ہے. اس 65% کا 53% لٹریسی لیول ہے ہمارے پاس یوتھ کا. اس کے اندر سے ہمارے پاس جو سوسائڈز اٹیمپٹ ہو رہے ہیں اور جو سوسائڈز ڈیتھس ہو رہی ہیں، وہ ہمارے پاس اس کا ریشو آ رہا ہے 1.3%، جو کہ HIV اور ایڈس کے اموات سے زیادہ کا ہے. اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار ہمارے حکمران ہیں. ہمارے پاس تمام مسائل جتنے بھی ہیں سب یوتھ کے پاس ہیں. ہم چاہتے ہیں کچھ کرنا، لیکن ہمیں کچھ کرنے نہیں دیا جاتا. جنرل عباس، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ اپنا پہلے تعارف ہمارے ناظرین کو بتائیے، جو کہ آپ ہمارے ساتھ والنٹیئرز کی ٹیم میں بھی رہے. میٹرو میٹرز کی پہلی جو ہم نے اینیورسری سیلیبریٹ کی تھی، آپ اس میں شامل تھے، تو اپنا تعارف بتائیں ہمارے ناظرین کو. میرا نام جندل عباس ہے اور میں یوتھ پارلیمنٹ کا سینئر ممبر ہوں. اس کے علاوہ میں پاک سرزمین پارٹی سے اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا سینئر نائب صدر ہوں اور مختلف سماجی تنظیموں میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں، بالخصوص ٹرانسجینڈرز کے لیے اور ان نیگلیکٹڈ فگرز کے لیے جن کو عوام بالکل دھتکار دیتی ہے. میں اسپیشلی ورڈ یوز کر رہا ہوں عوام کا، کیونکہ حکمران تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو عوام ہے وہ بھی دھتکار دیتی ہے. تو ٹرانسجینڈرز اور اسٹرے اینیملز جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی ہمارے پروجیکٹس کافی چل رہے ہیں اور اولڈ ایج ہوم وغیرہ بھی مس نیلم وہاں پر کام کر رہی ہیں. تو اس قسم کے ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں اور یہ میرا چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے. اور آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ ہابیز میری جرنلزم ہی ہے اور بس ایک پازیٹیو پاکستان جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا، وہ پاکستان بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. یہی ہابیز ہیں، یہی خواہش ہے اور یہی جستجو ہے. چلیں ہم نیلم کی طرف جائیں گے. نیلم عباس بھی ہمارے ساتھ والنٹیئر رہی ہیں ہماری فرسٹ اینیورسری کے پروگرام میں، اور اس کے بعد ان کے بھی خیالات اچھے ماشاءاللہ، تجربہ بھی ہے. نیلم اپنا آپ بتائیے، تعارف بتائیے سب سے پہلے. جی، میرا نام نیلم عباس ہے اور میں بھی یوتھ پارلیمنٹ کی سینئر ممبرز میں سے ہوں. اس کے علاوہ میں نے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں کام کیا ہے. کیونکہ والنٹرزم کا مجھے شوق ہے، تو مطلب میں چاہتی ہوں کہ میں نے جو حاصل کیا ہے اس سوسائٹی سے، تو میں چیز وہ واپس ریٹرن بیک بھی کروں. تو کافی جو ایونٹس وغیرہ ہیں وہ کروائے ہیں. ابھی یوتھ پارلیمنٹ سے پہلے میں ایک آرگنائزیشن میں تھی، شیئر یور بلیسنگس کے نام سے تھی. تو اس میں جو ہے وہ ہماری جو ٹیم تھی یوتھ کی، تو اس میں ہم لوگوں نے آپس میں فنڈنگ کر کے اور کچھ جو ہے وہ اسپانسرز وغیرہ سے کر کے پھر ہم نے ایک ایونٹ آرگنائز کروایا تھا یونیورسٹی میں، اور وہیں سے ہم لوگوں نے اس کی جو فنڈنگ ہوئی تھی وہ ہم نے ایک اسکول کو ریویمپ کیا تھا. تو اس طرح کے اور بھی کام ہے. یوتھ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ میٹ ڈسٹریبیوشن عید پہ ہم نے کیا تھا، اور کووڈ پہ جو ہے وہ کیمپس وغیرہ جو انٹیریئر میں لگے ہوئے تھے وہ بھی میری ٹیم وہاں سے لیڈ کر رہی تھی. اور ڈفرینٹ تھے جو اولڈ ایج ہوم ہے مرکز امید، وہاں پہ بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم نے ایکٹیویٹیز کروائی. ان کو یہ شو کروائے کہ وہ بھی ہمارے لیے اتنے امپورٹنٹ ہے جتنے جو ہیں وہ باقی اسٹوڈنٹس اور یا باقی لوگ جو ہمارے ساتھ امپورٹنٹ ہیں. آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے اور کیا کر رہی ہیں؟ میری کوالیفیکیشن تو ہے، میں نے جو ہے وہ ماسٹرز کیا ہوا ہے اور گریجویشن، اور ابھی ریسنٹلی میں نے ڈپلوما کیا ہوا ہے ہوٹل مینجمنٹ میں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی تک میں ان امپلائی ہوں. کب سے؟ کتنے سے؟ 2 سے 3 سال ہو گئے ہیں. تو 3 سال سے آپ ان امپلائڈ؟ جی. کوئی جاب نہیں مل رہی آپ کو؟ نہیں، جاب ملتی تو ہے، لیکن وہی ایشو آتا ہے کہ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ مین ریزن یہی بولتے ہیں کہ ایک تو ایکسپیرینس نہیں ہے. مجھے یہی بات سمجھ نہیں آتی کہ ایکسپیرینس کہاں سے ملے گا. نہ تو ہمیں یونیورسٹیز ایکسپیرینس دے رہی ہوتی ہیں، نہ اسکول، نہ کالجز. تو ایکسپیرینس جب تک چانس نہیں ملے گا یوتھ کو، تو وہ ایکسپیرینس کہاں سے حاصل کریں گے. تو یہ انٹرویو یہ بات بولتے ہیں؟ جی، انٹرویوز یہی بات. یا تو انٹرنشپ وغیرہ کی آپ نے؟ جی، میں نے انٹرنشپ کی ہوئی ہے، ایک وہ ہے ہوٹل میں کیے ہوئے، انٹرنیشنل 5 اسٹار ہوٹل میں کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول کا میرے پاس ایکسپیرینس ہونے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں، یا تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ ایکسپیرینس نہیں ہے اس فیلڈ میں، یا آپ نے جو ہے کہیں کام نہیں کیا ہوا، یا سیکنڈ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو ہے نا وہ اتنا زیادہ وہ ٹائم اس طرح کا بتا دیتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ سیلری پیکیج جو ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ
انسان اس میں مینیج نہیں کر پاتا. ظاہر سی بات ہے اگر آپ کسی آرگنائزیشن کو ٹائم دے رہے ہیں تو سیلری پیکج اتنا تو ایٹ لیسٹ ہو کہ وہ جو آپ ٹائم دے رہے ہیں اس کا تھوڑا سا وہ مل جائے, پے بیک. آپ کو جاب آفر ہوئی کبھی؟ جاب آفر تو مجھے 2-3 جگہ سے ہوئی. کیا پیکج آفر ہوا؟ ابھی ریسنٹلی جو ہوا تھا میں بتاؤں آپ کو تو مطلب 2-3 مہینے پہلے جو ہوا تھا وہ 5 to 10K ہوا تھا. 5 سے 10,000؟ جی. حالانکہ کتنے میں گھنٹے کی جاب؟ وہ جو تھی وہ 8 to 9 hours کی جاب تھی, اور 8 to 9 hours کی جاب, اور اس کے لیے 5. یہ تو انٹرنس کو بھی اس سے زیادہ پیسے ملتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ ٹائم, وہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ ٹائم اس طرح کا بتا دیتے ہیں یا سچویشن ایسی رکھ دیتے ہیں کہ وہ سامنے والا بندہ, اور فیمیلس کے لیے تو ظاہر ہے ٹائم کا ایشو ہوتا ہے, وہ دیکھنا پڑتا ہے ساری چیزیں, تو وہ چیز ایسی رکھ دیتے ہیں کہ وہ سامنے والا خود ہی منع کر دے, کہ ان کو کوئی ریزن نہیں ملے کہ وہ منع کر رہے ہیں ہمیں. پھر کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ یوتھ جو ہے نا وہ یوتھ کے اندر وہ نہیں ہے, اسپارک نہیں ہے, اور وہ جاب آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ یہ پھر تجربہ کون سی دکان سے ملے گا, کون سے سپر اسٹور سے ملے گا, تو کلو کے حساب سے ملے گا, کیسے ملے گا, پھر جا کے لے آئیں؟ سر وہ پوچھنے کا وہ موقع ہی نہیں دیتے نا, وہ پھر اس کے بعد کال بیک کرو یہ تو پوچھنے کے لیے. ایٹ لیسٹ میں کہتی ہوں یورپین کنٹریز میں ہوتا ہے کہ اگر آپ جاب پہ جا رہے ہو اور آپ کو ریجیکٹ بھی کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ریزنس ہے, اس وجہ سے ہم آپ کو جو ہے وہ گورنمنٹ سجیسٹ کر دیتے ہوں گے کہ آپ جی ان چیزوں میں اس چیز. یہاں پر تو رپلائی بیک ہی نہیں کرتے, کال کرتے ہوئے تو ایک کالز آتی ہیں وہ دوسرے نمبر سے بھی کر رہے ہوتے ہیں, پھر میسیجز میلز وہ الگ آ رہی ہوتی ہیں. شروع میں تو بہت پراپر وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب نہیں رکھنا ہوتا ان کو جاب پہ تو اس کے بعد وہ لوگ یہ بول دیتے ہیں کہ وہ رپلائی نہیں کرتے نہ میسیج ہی نہیں, مجھے لگتا ہے وہ نمبر ہی چینج کر دیتے ہوں گے. جنرل آپ بتائیں آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا جاب سرچ کے حوالے سے؟ جاب سرچنگ کے کتنے عرصے حوالے سے آپ سے جاب لیس ہیں؟ میں تقریباً 3 سال سے جاب لیس ہوں. آپ نے کوشش کی کہیں جاب جی کے لیے بہت زیادہ اپلائی کیا؟ کوشش کی, بہت زیادہ کوشش جگہ سی وی کی, بھیجا ہوا اندازہ؟ اور میں نے سی وی اتنی جگہ بھیجی ہے کہ اگر میں اس کو کاؤنٹ کروں تو میں اپنی مہران کار لے سکتا تھا. اچھا جی بالکل, میں نے اتنی سی ویز ڈراپ کی ہیں. اور بات وہی ہے کہ جاب کے لیے ایکسپیرینس چاہیے, ایکسپیرینس کے لیے جاب چاہیے, تو دونوں چیزیں ہی نہیں ہیں تو بندہ کیا کرے گا. پھر وہی آپ کی والی بات ہے کہ ہم تو کسی لنڈا بازار میں ڈھونڈیں گے کہ بھائی ایکسپیرینس کہاں ملتا ہے, تول کے حساب سے ہمیں مل جائے, کسی کباڑی والے کے پاس مل جائے تو ہم اس کو جمع کر لیں, اپنی سی وی اسٹرانگ کر لیں اس سے. تو بس نہ ایکسپیرینس ہے نہ جاب ہے, جاب ہوگا تو ایکسپیرینس ہوگا. کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ کبھی انٹرویو میں گئے, کہیں کو بات ہوئی, کیا چیزیں ہوئی؟ سیم جس طرح میم نے بتایا, ایک لوکل گورنمنٹ کا ادارہ تھا, بیسیکلی میرا تعلق حیدرآباد سے ہے. میں نے وہاں پورا ایک آئی ٹی سینٹر کا قیام عمل میں آیا اور وہ میری زیر نگرانی آیا. بڑی زبردست طریقے سے وہ اپائنٹمنٹ لیٹر بھی ایشو ہوا, ساری چیزیں ہوئی. لیکن پورا مہینہ بالکل مزدوروں کی طرح کام کرنے کے بعد میں آئی ٹی انچارج وہاں پر اپوائنٹ ہوا تھا, اور پورا مہینہ مزدوروں کی طرح کام کرنے کے بعد پتہ چلا جی وہ امپلائمنٹ جو ہے آپ کی وہ اوور ہو گئی ہے, سیلری 0 ہے, آپ نے جو مہینے بالکل خون پسینہ ایک کیا ہے وہ آپ کا ضائع گیا ہے, اب آپ جا سکتے ہیں, اللہ حافظ. اچھا جی بالکل. اپائنٹمنٹ لیٹر پہ نہیں لکھا ہوا تھا کوئی سیلری؟ اپائنٹمنٹ لیٹر پہ سیلری لکھی ہوئی تھی 18,000, لیکن وہ 0, کچھ بھی نہیں ملا. یہ ایک ورس تجربہ ہوا آپ؟ جی بالکل. کیا خیال آتا ہے پھر ایسے ایسی چیزیں دیکھ کے, کیا خیال آتا ہے کہ اتنے سالوں سے آپ جاب کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں؟ تو یہ تو مطلب عمران خان کے ٹائم پہ ایسا ہوا, اور وہ تو یوتھ کے لیے بڑی بات کرتے ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ ہم یوتھ کو جاب دیں گے اور قرض بھی دینے کی بات ہو رہی ہے. سر جس طریقے سے میں نے کہا نا کہ ہمیں صرف استعمال کیا گیا ہے لائک اے ٹیشو پیپر, یوتھ کو صرف ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے, کیا جاتا رہے گا, جبکہ ان سب کو یہ خبر ہے کہ یہ وہی یوتھ ہے, یہ وہی نوجوان ہیں جنہوں نے چونڈا کے مقام پہ 600 ٹینکوں کے نیچے اپنے جسموں پہ بم باندھ کر لیٹ گئے تھے. یہ اسی امت کے نوجوان ہیں جس امت میں سے خالد بن ولید اور محمد بن قاسم جیسے نوجوان نکلے. ہم چاہیں تو ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے پاس عرفہ کریم جیسے, ریسنٹلی اگر میں مثال دوں تو عرفہ کریم جیسا ہمارے پاس ٹیلنٹ ضائع ہو گیا, لیکن ہمارے پاس ٹیلنٹ کون ہے؟ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے ملالہ. لیکن عرفہ کریم کو بھی کافی ریکگنیشن تو ملی ہے. بالکل ملی. تو ملی. ہمارے پاس المیہ ہی یہ ہے کہ موقع نہیں ملا لائف مرنے کے بعد, پانی کی مرنے کے بعد سب لوگ اچھے بھی ہو جاتے ہیں, نیک بھی ہو جاتے ہیں, اور تمام ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. ہم لوگوں کو جو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے وہ حکمرانوں نے کیا ہوا ہے. 3 حصوں میں پوری دنیا میں لوگ ڈیوائڈ ہوتے ہیں, اپر کلاس, مڈل کلاس, لوور کلاس. ہمارے تو مڈل کلاس کو بھی 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس. لوور مڈل کلاس والا تو مطلب اس کو تو سوچا ہوا ہے کہ تم تو اوپر آ ہی نہیں سکتے ہو. چلیے ہم اس پہ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, اور اگر آپ بھی ہمارے شو میں شریک ہونا چاہیں لائیو کال کے ذریعے آپ شریک ہو سکتے ہیں. اسکرین پر نمبر آ رہا ہے. یہ وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں نوجوانوں سے, پھر مزید بات چیت کریں.
वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं नौजवानों से, नौजवानों के इश्यूज़ पर, और इस पे हम बात कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नौजवान क्या चाहते हैं, किन इश्यूज़ को वो फेस कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इंजीनियर जनरल अब्बास साहब, और उनके साथ मौजूद हैं मोहतरमा नीलम अब्बास लासी साहिबा, और हमें टेलीफोन कॉल पे ज्वाइन किया है जनाब माज मोहम्मद सिद्दीकी ने, जो कि सदर हैं यूथ इंटेलिजेंशिया के। अस्सलाम वालेकुम माज साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू शो। माज साहब हमारे साथ लाइन पे रहिए, और हम नीलम अब्बास लासी साहिबा से बातचीत दोबारा से शुरू करते हैं जो हम बात कर रहे थे। तो नीलम साहिबा बताइए कि ये प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया हुआ है यूथ को सपोर्ट के लिए, यूथ लोन भी और रोजगार भी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, तो आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी? जी, मैंने उसकी तरफ ही अप्लाई किया था, क्योंकि जॉब की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि चलें, जॉब नहीं हो रही तो एटलीस्ट बंदा अपना बिजनेस ही स्टार्ट कर दे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने बेकरी वगैरह और इन चीज़ का मुझे शौक भी, और मैंने कोर्सेज़ वगैरह किए हुए हैं। तो मैंने कहा मैं अपना होम बिजनेस स्टार्ट कर दूँ। उसके लिए जब मैंने अप्लाई किया है यूथ का, जो वज़ीर आज़म का कामयाब नौजवान का जो प्रोग्राम है, उसके लिए जब अप्लाई किया तो वो सारा प्रोसीजर जो था सारा कुछ मैंने कर लिया। उसके बाद मुझे 1-2 दिन बाद मैसेज आया कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो वेरीफाइड हो गई हैं। लेकिन जब मैंने 2 महीने बाद, मैंने कहा चलें 2 महीने का प्रोसेस लग जाता है। जब मैंने कॉल की, JS बैंक के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो जब कॉल करके पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वहाँ से अप्रूवल नहीं आया कि आपका जो है ना कि अप्रूव हो गया या नहीं हो गया। वहाँ से कहाँ से उन्होंने बताया? कामयाब नौजवान का जो उनका प्रोजेक्ट है पूरा यूथ का, वहाँ से उनके ऑफिस से हमारे पास अप्रूवल नहीं आया आपकी तरफ से, तो आपका तो इस वजह से हम लोग जो है ना वो कुछ नहीं कह सकते, आप वहाँ से पूछें। तो मैंने उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे फॉलो अप लिया, तो वहाँ पर आ रहा था कि आपके फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है और सारी चीज़ें हो गई, आप बैंक से कांटेक्ट करें। कितना अर्सा हो गया इस बात को? इस बात को 6 महीने हो गए। अच्छा, जी, माशाल्लाह। तो मतलब ये भी सिर्फ ज़बानी कलामी लग रही है बातें? मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं अप्लाई करके देखती हूँ, मुझे बिलीव नहीं था, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि आप अप्लाई कर लो, हो जाए, शायद हो जाए, ट्राई करने में तो कुछ नहीं होता। जैसे इंटरव्यू पे चले जाते हैं, हो गई तो ठीक है, वरना फिर कहीं और बंदा वो कर लेगा। तो उसी तरह से मैंने अप्लाई किया, लेकिन वो चीज़। तो आप कंप्लेन लिखे ना प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे, लिखिए आपने? मुझे लग रहा है कि इसी तरह से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा लिखें तो इससे। सही। मैं लिखूंगी, आप प्राइम मिनिस्टर को लिखें जरूर जी कि आप सर। ये देखें कि आपके दौरे इक़्तिदार में, आपके दौरे हुकूमत में ये हो रहा है। आपने एक ऐलान किया और वो ऐलान बैंक उसको फॉलो नहीं कर रहे, या क्या प्रोसेस है क्लियर कट, या तो बताना चाहिए था कि भी प्रोसेसिंग टाइम आपका 6 महीने का है। एग्जैक्टली, तो टाइमिंग्स बता देना बता दें चाहिए तो बंदा एटलीस्ट वो टाइम पीरियड अपना सेट कर, क्योंकि मेरे पास प्लान सारा मौजूद था, सिर्फ जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो जैसे कि कहा हुआ है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि वो यूथ को देंगे, तो वो चीज़ जो है ना वो अभी तक मुझे मिली नहीं। प्लान अभी भी मौजूद है। चलें हम माज साहब से बात करते हैं। माज साहब, सबसे पहले प्लीज अपना तारुफ बताइए कि क्या तारुफ है आपका, और क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या मसरूफियात हैं? साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने नौजवानों को और ख़ास तौर पर तालिब इल्मों को ये प्लेटफॉर्म फराहम किया। नाम मेरा माज मोहम्मद सिद्दीकी है, आपने तारुफ तो रख दिया। ये IBA कराची से मास्टर्स कर रहा हूँ इकनॉमिक्स में, यूथ इंटेलिजेंशिया कराची का प्रेसिडेंट। मेरे तारुफ से ज़्यादा अहम यहाँ पे जो आपने मौजूद रखा है यूथ इंटेलिजेंशिया का तारुफ है। तो यूथ इंटेलिजेंशिया एक स्टूडेंट सोसाइटी है कराची के। जो निजी तालीमी इदारे हैं, प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, इनके अंदर तलबा की डेवलपमेंट, वो स्किल डेवलपमेंट की शक्ल में हो, वो कैरेक्टर डेवलपमेंट की फॉर्म में हो, वो करिकुलम डिज़ाइन करने में मदद करने के हवाले से, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, वेलफेयर के हवाले से, तो इन तमाम डोमेन्स में यूथ इंटेलिजेंशिया काम करती है और तालिब इल्मों को, यूथ को उभारती भी है कि अपना टैलेंट पॉजिटिव दायरे के अंदर एक मस्बत तामीरी किरदार के तौर पे करें। तो ये मेरा तारुफ है और यूथ इंटेलिजेंशिया का तारुफ है। पिछले साल कोविड के अंदर यूथ इंटेलिजेंशिया ने कोई 20,000 से ज़्यादा अफराद तक राशन भी पहुँचाया, खानदानों का ख्याल भी रखा। इसी तरह मुख्तलिफ घरानों के अंदर वो कपड़ों की तक़सीम हो, वो अशिया ज़रूरिया की तक़सीम हो, वो भी करते रहे। जॉब फेयर्स भी करते रहे। इसी तरह पिछले सालों में मॉडल पार्लियामेंट के नाम से, यूथ इंटेलिजेंस लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के नाम से और बहुत सारी सरगर्मियों के नाम से वाया कराची के तकरीबन तमाम ही प्राइवेट तालीमी इदारों के अंदर अपना एक मैसेज भी पहुंचाती रही है, यूथ को मौक़े भी फराहम करती रही है, और उन सब से बढ़कर ये कि यूथ को पाकिस्तान की असास से और पाकिस्तान की बुनियाद से कनेक्ट करने की भी कोशिश करती रही है। राइट। मां साहब, ये बताइए कि इस कोविड के टाइम पे भी आपने यूथ को क्या सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, पर्टिकुलरली यूथ के लिए, चूंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, यूथ पार्लियामेंट भी है, जैसे आपका यूथ इंटेलिजेंशिया भी है, और भी प्लेटफॉर्म है, तो आप इस पे ज़रा रिस्पॉन्ड करते हैं तो फिर मैं आपसे अगला सवाल पूछूँ।
اس کے اندر یوتھ انٹیلیجنس نے جب کووڈ آیا تو فوری طور پر تو وہ ایک انٹرنیشنل کرائسس تھا، اور اس انٹرنیشنل کرائسس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وہ روزی سے محروم ہو گئے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے جو پہلے کسی نے سوچی بھی نہیں ہوں گی وہ گھروں کے اندر بڑی عام ہو گئی. تو اس موقع پر یوتھ انٹیلیجنس نے اپنے اسپانسرز کی مدد سے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یوتھ کے جو ایک کہہ لیں کہ ایک حرکت ہے، ایک موٹیویشن ہے، اس کو ابھارا، اور اس کے ذریعے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کراچی کے اندر 20,000 سے زیادہ فیملیز کو راشن بھی پہنچایا اور کپڑے بھی پہنچائے اور مختلف اشیاء ضروریات پہنچائیں. تو سب سے پہلا تو کام جو یوتھ انٹیلیجنس نے کووڈ کے آتے ہی فوری موبلائز ہو کے کیا کہ وہ یوتھ کی اس طاقت کو استعمال کیا جائے معاشرے کی بہتری کے لیے. پھر اس کے بعد کووڈ کی اپنی ایک ڈائمنشنز رہیں کہ فرد سے فرد کا تعلق کٹ گیا، لوگ آئسولیٹ ہو گئے، اور پھر اس کے اندر ڈپریشن کے مریض بڑھنا شروع ہو گئے، لوگوں کے اندر انزائٹی ڈس آرڈرز بڑھنا شروع ہو گئے. تو یوتھ انٹیلیجنس نے مختلف ایکٹیویٹیز بھی رکھی، مختلف سرگرمیاں بھی رکھی، مختلف سیمینارز بھی رکھے، مختلف جو ہے ایسے مواقع فراہم کیے یوتھ کو جہاں پر وہ آئیں اور ایک مطلب کووڈ فرینڈلی ماحول کے اندر وہ کچھ انٹریکشن بھی ہو ان کی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اظہار، جیسے ہم نے پچھلے سال ایک ماڈل پارلیمنٹ کے نام سے ایک ایونٹ کیا کہ وہاں پر آئیں اور ایک جن کو ڈبیٹنگ کا شوق ہے، ایک اسکل ہے، ایک ٹیلنٹ ہے، اس کو ابھاریں. تو جو ڈائمنشنز ہمیں جس وقت محسوس ہوتی رہیں کہ معاشرے کو اس کی ضرورت ہے اس ڈائمنشن پہ فوری عمل کرنے کی، تو ہم نے اس کو انگیج کیا اور اس کے اندر یوتھ کو پلیٹ فارمز فراہم کیے. رائٹ. اور آپ سے بس ایک سوال اور یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں ہمارے سامنے، جو یوتھ 2 نوجوان بیٹھے ہیں 2 سال سے 3 سال سے جاب لیس ہیں، انہیں روزگار نہیں مل رہا، تو یوتھ کے جو پلیٹ فارمز ہیں مطلب ایسے پلیٹ فارمز کا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یوزفل ہیں کہ جو یوتھ کے اپنے جو ایشوز ہیں جس میں یوتھ کو سپورٹ کی ضرورت ہے، اگر وہ بھی نہیں انہیں آفر کر پا رہے یا اس میں ہیلپ آؤٹ نہیں کر پا رہے، تو پھر یہ کیوں یوتھ جو ہے جمع ہو کسی ایک پلیٹ فارم پہ؟ یہ ایسے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اختر صاحب، اور بڑا موقع پہ بھی کیا ہے. دیکھیں یوتھ کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان سب کو کوئی آئینی تحفظ یا قانونی تحفظ حاصل نہیں ہے. وہ میرے اور آپ کے جیسے چند نوجوان ہیں جنہوں نے اٹھ کے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا اور کوشش کی کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے کوئی طالب علموں کا با اثر اور با اختیار ایسا پلیٹ فارم نہیں موجود جس کو کوئی آئینی یا قانونی تحفظ حاصل ہو. تو یہ اس وقت ہے اس ڈومین میں تو ابھی ہمارے معاشرے کے اندر اچھی خبریں کچھ موجود ہیں کہ سندھ اسمبلی نے بھی طلبہ یونین کے حوالے سے کچھ پیش رفت کی ہے، بلوچستان اسمبلی کے اندر بھی اس حوالے سے بات آئی ہے. تو اگر طلبہ کو اپنا موقف ایک اچھے، ایک لاجیکل اور ایک کہہ لیں کہ آئینی تحفظ حاصل ہونے والے ماحول کے اندر فراہم کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ طلبہ اچھے طریقے سے اپنے مسائل خود کمیونیکیٹ کر سکیں گے، اپنے مسائل خود اچھے طریقے سے سالو کرنے کی کوئی اسٹریٹجیز اسٹیبلش کر سکیں گے. اور جب ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. معاذ محمد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہے ہیں اور ہم گفتگو کر رہے تھے ان سے نوجوان کے مسائل کے حوالے سے. جنرل عباس صاحب، مختصر آخری بات. جس طرح معاذ صاحب نے کہا کہ یہ آرگنائزیشنز کردار ادا کر رہی ہیں، میں ان کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کروں گا. اصل میں نوجوانوں کی ان ایمپلائمنٹ، بہراروی اور یہ تمام جس ایک مضطرب کیفیت کے اندر نوجوان جمع ہیں، اس کی بنیاد ہی تمام یہ این جی اوز، یہ آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے نوجوانوں کو صرف سیمینارز تک کیا کرنا چاہیے؟ سولوشن یہ ہے کہ آواز اٹھانی چاہیے، سیمینار سے اور خوابوں کی دنیا سے باہر آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے نیلم، آخری بات مختصر. بس میں یہی کہوں گی کہ نوجوان جو ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں یا بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اور بھی اپنے پلان بی اور جتنے بھی جو ہیں وہ ہمیں اپنے پاس رکھنے چاہیے. ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے. چلیں، بہت شکریہ آپ کا، آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود رہیں. اور ناظرین، ہم نے آج سے یہ شروعات کر دی ہے کہ یوتھ میٹرز ہمارا سیگمنٹ ایک ڈیڈیکیٹڈ ہوگا، ہر جمعرات کو ہوگا، جس میں ہم نوجوانوں کو اپرچونٹی دیں گے کہ وہ اپنی بات کریں، اپنے مسائل جو ہے اس میں حل کریں. ہمارا رابطہ نمبر ہے جو کہ 03155441165. اس پر آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اپنے ایشو کی میکسیمم 2 منٹ کی